आप सब देखने वालों को, चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल और मेरे साथ हैं सैयद सिबगतुल्लाह शाह साहब। आज हम गज़ल से शुरू करेंगे, उसके बाद हम कुछ सवाल जवाबात भी करेंगे और उसके बाद बहुत से चाहने वालों ने अपनी राय का इज़हार किया था, खुशी का इज़हार किया था। हम उनके कमेंट्स को, उनके मैसेजेस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम फिर गज़ल से शुरू करते हैं। अच्छा शाह साहब, आप कौन सी गज़ल पहले आज पेश करेंगे? ठीक है, अर्ज़ करता हूँ। अर्ज़ किया है, जो दिल फरियाद करता है तो आँखें भीग जाती हैं, तुझे दिल याद करता है तो आँखें भीग जाती हैं। सितम पे हम वो करता है तो दिल को कुछ नहीं होता, मगर जब पाँव पड़ता है तो आँखें भीग जाती हैं। मगर जब पाँव पड़ता है तो आँखें भीग जाती हैं। सितम पे हम वो करता है तो दिल को कुछ नहीं होता, मगर जब पाँव पड़ता है तो आँखें भीग जाती हैं। वाह वाह, क्या खूब कहा है आपने। शुक्रिया शुक्रिया। अर्ज़ के, जिसे शादाब रखने को जिगर का खून दे डाला, वही मुझ पर बरसता है तो आँखें भीग जाती हैं। बहुत खूब। तेरा हम शक्ल हर पहलू से लगता है कि खुद तू है। तेरा हम शक्ल हर पहलू से लगता है कि खुद तू है, मगर जब बात करता है तो आँखें भीग जाती हैं। ये तो मुझे एक दुखी बाप की फरियाद लगती है। हाँ, असल में शायर जो होता है वो मुआशरे का तर्जुमान होता है। जी जी। तो वो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बरसबील तज़किरा कुछ अपने बच्चे का जिक्र किया, कुछ ऐसे वैसे। तो फिर वो जब शेर कहने का वक्त आया तो वो इसमें ढल गया कि जिसे शादाब रखने को जिगर का खून दे डाला, वही मुझ पर बरसता है तो आँखें भीग जाती। बहुत बहुत खूब कहा। शुक्रिया। अर्ज़ किया, तेरा हम शक्ल हर पहलू से लगता है कि खुद तू है, मगर जब बात करता है तो आँखें भीग जाती हैं। तो आँखें भीग जाती हैं, क्या खूब कहा आपने। शुक्रिया। मैं हर तस्वीर में तुझ बिन, मैं हर तस्वीर में तुझ बिन ये लगता है मुकम्मल हूँ, तू जब दिल में खटकता है तो आँखें भीग जाती। बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया। मैं हर तस्वीर में तुझ बिन ये लगता है मुकम्मल हूँ, तू जब दिल में खटकता है तो आँखें भीग जाती हैं। मैं ऐसा संग दिल हूँ, कुछ ख्याल अपना नहीं रखता, कोई जब आह भरता है तो आँखें भीग जाती हैं। बहुत खूब कहा। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने इसकी अर्ज बंदी की। मैं ऐसा संग दिल हूँ, कुछ ख्याल अपना नहीं रखता, कोई भी आह भरता है तो आँखें भीग जाती हैं। वो मुझको मुतमईन पाकर बहुत हैरान होता है, वो मुझको मुतमईन पाकर बहुत हैरान होता है, जो ही पहलू बदलता है तो आँखें भीग जाती हैं। वो जब मिलता है कहता है बहुत ही खूबसूरत हो, वो जब मिलता है कहता है बहुत ही खूबसूरत हो, हज़र सीरत से करता है तो आँखें भीग जाती हैं। क्या खूब कहा आपने। शुक्रिया। ये तो हुस्न तो आनी जानी चीज़ है जी, ऐसा ही है। बात ये कैरेक्टर जो है वो रह जाता है, तो उसका वो जिक्र ही नहीं करता। तो जब मिलता है कहता है बहुत ही खूबसूरत, तो आंखें भीगनी ही है। बिल्कुल ऐसा ही है।
تیرے آنے کی اس دل کو سحر تک آس رہتی ہے، تیرے آنے کی اس دل کو سحر تک آس رہتی ہے، جو ہی سورج نکلتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مجھے ہر لفظ پر پھیلی سیاہی جب بتاتی ہے، مجھے ہر لفظ پر پھیلی سیاہی جب بتاتی ہے کہ تو پلکوں سے لکھتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مجھے جس نے محبت کے سبھی انداز سکھلائے، مجھے جس نے محبت کے سبھی انداز سکھلائے، محبت سے مکرتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی صلح و جو ہے وہ، مگر صبغت میری خاطر، بہت ہی صلح و جو ہے وہ، اچھا یہ سلو جو کیا مطلب؟ صلح پسند ہے، ہاں صلح پسند، پر ٹھیک، امن ٹھیک، جی شخص ہے، اچھا اچھا، بہت ہی صلح و جو ہے وہ، مگر صبغت میری خاطر، زمانے بھر سے لڑتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی۔ کیا خوب کہا آپ نے، واہ جی، شکریہ، کمال ہے، کمال۔ شکریہ۔ یہ صورتحال ہے جی، اس میں ماشاءاللہ یار احباب جو ہیں وہ لائک کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، تو پھر بندے کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ آپ نے بہت کمال کہا، آپ نے تو شکریہ۔ اخیر ہی کر دیا۔ بس ایسے ہی ہے، آخری نقطہ کوئی بھی نہیں ہوتا، اصل میں یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں محبت کے، ایک سے وہ ایک لفظ ہے بڑا پرانا، دیکھا دیکھی، دیکھا دیکھی، تو وہ انسان سیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے اور سوچتا بھی ہے دیکھا دیکھی۔ جی جی، کوئی شخص آپ کو دے دیتا ہے، طرح مصرع دے دیا، اس نے کوئی ایک دکھ بھری آہ بھری، اس کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ دعوت فکر دیتا ہے۔ ایک نے غصے کے عالم میں، جسے آپ نے کبھی غصے میں نہیں دیکھا، وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، آپے سے جب باہر ہوتا ہے تو اپنا آپ چھوڑ دے، آپے سے باہر ہونے کا مقصد ہی ہے، تو وہ ایک نیا انسان بن کر آپ کے سامنے آتا ہے، اس کی شخصیت کا وہ پہلو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ الگ بات ہے، بعد میں وہ اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، وہ زبر زیر پیش سب یاد رکھتی ہے، ایسا ہی ہے، اور ہر لہجہ جو ہے اس کا ریکارڈ رکھتی ہے۔ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، جیسے چڑھائی میں سانس پھول جاتا ہے، اترائی میں بندہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے، اسی طرح زندگی کے جو عملی پہلو ہیں ان میں کیفیت برقرار رہتی ہے۔ جی بالکل، ہمیں بہت سے دوست ملتے ہیں جنہیں ملتے ہی انسان کے غم غلط ہو جاتے ہیں۔ غم بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، ایسا ہی ہے، یہ ہمارا احساس ہے جو ان کو غم میں بدل دیتا جو ہے، اس کو غم میں بدل دیتا ہے۔ لیکن بڑے بڑے فلاسفر سیانے وقت پہ بھول جاتے ہیں، دوسروں کو درس دینے والے، تو یہ ہر انسان کی زندگی میں وہ لمحے آتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو پھر جب وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے تو دوست احباب پھر اس کو راہ پر ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں یار اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی کہا نہیں لگایا، آج ہنسی نہیں رہے ہو، تو پھر وہ واپس اس کو راہ پہ لے آتے ہیں۔ یہ پہلو جس پہلو سے آپ نے دیکھا اس سے آپ نے تبصرہ کر ڈالا۔ ایک ہی راستے سے گزرنے والے آپ کو مختلف مناظر بیان کریں گے، کیونکہ ہر ایک کا مشاہدہ اپنا ہوتا ہے، تجربہ اپنا ہوتا ہے، تو وہ اپنی اس کی آنکھ کا نظر کا زاویہ اور ہوتا ہے، اس لیے ایک ہی واقعے کو مختلف لوگ مختلف انداز سے
بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ میرے ذہن میں ایک سوال بھی آ رہا تھا جی یہی کہ جی لوگ ایک ہی منظر کو دیکھتے ہیں، لیکن جو منظر کشی کرتے ہیں اس منظر کی، وہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے، مختلف اوپینین ہوتی ہے، لوگوں کا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس منظر کے لیے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ اسے اختلاف رائے بھی کہتے ہیں، اچھا، اور رائے تب بنتی ہے جو بندہ دیکھتا ہے، جن حالات سے وہ گزرا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے بندہ غلطی اپنی ہوتی ہے اور الزام دوسرے کے سر تھوپ دیتا ہے۔ میں چل رہا تھا، راستے میں ایک بڑا سا پتھر تھا، میں نے دیکھا نہیں، اب میں ٹھوکر کھا کے گرا تو ہوں، لیکن گر گیا ہوں، ایک بار ڈگمگا گیا ہوں، یا گر گیا ہوں، یا سنبھل گیا ہوں، لیکن میں بجائے اپنے آپ کو سمجھانے کے یا اپنا قصور ماننے کے، انسان تنہائی میں بھی خود کلامی کرتا ہے، تو میں فوراً راستے میں پتھر رکھنے والوں کے پیچھے پڑ جاؤں گا اور دل کو یہ کہہ کے تسلی دوں گا، سمجھا لوں گا کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ جس نے پتھر رکھا ہے اس کی غلطی ہے۔ ایسا ہی کرتے ہیں ہم۔ تو یہ ہماری سیاسی غلطی سے مراد ہوتا ہے، بڑی غلطی ہوتی ہے، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہمیں اس سے بھی اختلاف اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو ہم ایک خلیج بنا دیں جو پارٹ نہ ہو سکے، ہر ایک آدمی۔ اچھا، پھر یہی بات ہے، کل کو ہمیں فاقہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا یہ روزہ کس لیے رکھوایا جاتا ہے، اسی لیے کہ ہمیں خالی پیٹ والوں کا احساس ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نے دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک بندہ اپنی خوشی سے اپنے اوپر پابندی عائد کرتا ہے، اور ایک حالات اسے مجبوراً وہ کام کراتے ہیں، تو ہمیشہ شاباش اس کو ملتی ہے جو تمام حالات سازگار ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو دوسری راہ کے لیے منتخب کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو جو لوگ بھی سختیاں جھیلتے ہیں، جو برداشت کرتے ہیں، جو دوسروں کی باتیں برداشت کر لیتے ہیں، غصہ برداشت کر لیتے ہیں، حالات کی سختیاں برداشت کر لیتے ہیں اور شکوہ نہیں کرتے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایسا کوئی انسان ہے ہی نہیں، ایسا کوئی راستہ ہے ہی نہیں جہاں پر ہمیں آپ کو دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ شاعر بھی کہتا ہے نا کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ صحیح فرمایا آپ نے، کہ تو صحیح اشارہ کیا۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ اس کو کہا گیا ان مع العسر یسرا، بے شک تکلیف کے ساتھ آسائش ہے، اور دو بار فرمایا گیا ان مع العسر یسرا، بے شک تکلیف کے ساتھ آسائش ہے۔ تو چڑھائی پہ تکلیف اٹھا کر اترائی میں ہم باسہولت سفر گزارتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ اچھا، یہ مجھے پہلی بار پتہ چلا ہے کہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، اب تک تو میں یہی سمجھتا تھا کہ تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ ہر آدمی جو ہے نا، وہ جب ہمیں کورس کسی بھی قسم کا ہو، چھوٹی کلاس کا ہو، بڑی کا ہو، خواہ وہ ٹیکنیکل کوئی کام ہو، اس کے پیپرز ہوں، تو پہلے کورس پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ پڑھائے بغیر آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ جو انسان جانتا نہیں تھا ہم نے اسے سکھایا۔ پھر سکھانے کے بعد حقوق اور فرائض بتائے، پھر ہر شخص کی رشتہ داریاں بتائیں، پھر معاملات کا اتار چڑھاؤ بتایا، پھر دیانت و بد دیانتی کا فرق واضح کیا، بھوک اور روزے کا فرق واضح کیا۔ جب سب کچھ ہو گیا، اطاعت اور کفران نعمت، اور زندگی میں
غلط روش کا جو سزا ہے اس کا اچھی طرح سمجھانے کے بعد پھر پرچے شروع ہوئے۔ پھر فرمایا کہ نیکی بھی ذرا بھر ضائع نہیں ہوگی اور برائی بھی ذرا بھر ضائع نہیں ہوگی، بلائی نہیں جائے گی، محو نہیں ہوگی، وہ تمہارے ذہن پہ رہے گی اور ہمارے ریکارڈ میں رہے گی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تم دنیا کے عادی وہاں بے شک ایک بار ایسے کرو، لیکن زبان تمہاری کبھی نہیں کہے گی کہ ایسا نہیں ہوا۔ تمہیں یاد ہوگا ہمارے مصلحین، ناقدین اور جو معلمین تھے، انہوں نے ہمیشہ نیکی کا پرچار کیا، راستی کا راستہ بتایا اور خود اس پہ گامزن ہو کے بتایا، تو تمہیں دعوت فکر دی اور دعوت عمل دی۔ اب بھائی کیا کہتے ہو میاں؟ جی 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 بولو، یعنی وہاں تو عشر میں یہ ایسا ہی بات ہے، ہو بالکل تو کہنے کی گنجائش ہی نہیں۔ ایسا ہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہتری کی توفیق دے۔ تو ہر بندے کے بات یہ ہو رہی تھی کہ اپنا راستہ ہوتا ہے جی جی جس سے وہ چل کر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے ایک دم لاٹھی لے کر، چاہے وہ الفاظ کی ہو، اس پہ یلغار کر دینا اچھی بات نہیں۔ ہر بندے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ ہم اس کی بات سے 100% متفق نہ ہوں پھر بھی اسی کو اپنا لیں، نہیں۔ اختلاف رائے معاشرے کا حسن ہے، اور اس کے ساتھ جینا ہی کمال ہے۔ کمال ہے۔ دیکھیں ایک ٹیبل پہ نمک بھی ہے، میٹھا بھی ہے، کالی مرچ بھی ہے، لال مرچ بھی ہے، تلخی بھی ہے اور شیرینی بھی ہے۔ چائس ہمارا اپنا ہے، ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی چیز ایکسیسو کھا لیں گے تو اس کا نتیجہ ہم نے بھگتنا ہے۔ اسی طرح سے معاشرے میں بعض اوقات ہم محبت میں غلو کر جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ سارے بہن بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی، تو کسی ایک کے ساتھ ہماری محبت زیادہ ہو جاتی ہے نا جب، تو بالکل ہم کوئی ہمارے سامنے مسئلہ پیش ہوتا ہے ان کے مابین اختلاف رائے کا، تو انسان ہے تو ہم انصاف نہیں کر پاتے، اور وہ جدھر جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے ہم ادھر ترازو کو زبردستی جھکا بائسڈ ہو جاتے ہیں یا جانبداری ایسا جو ہے ہونا نا نہیں چاہیے۔ شو ایسا کرتے ہیں۔ جی اللہ جی تعالیٰ کا منشا یہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر حال میں خواہ اپنے نفس کے خلاف فیصلہ دینے کا وقت آئے تو بس بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ جو سمجھدار ہیں وہ سر جھکا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہوئی ہے غلطی، کیا ہے یہ کام، ہم شرمندہ ہیں، شرمسار ہیں، تو آپ جو فرمائیں گے سزا آپ نے سنانی ہے، ہم قبول کریں گے۔ تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو جو اکڑ ہے نا غلط، اس کو اچھا اسلام ہے ہی راستی کا مذہب ہے، اس میں کجی کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوا۔ اسی طرح سے یہ بھی ہمیں تربیت دی گئی ہے کہ کسی سے ہمیں کل تک کتنی اس نے ہمیں تکالیف دیں، سزائیں دیں، ظلم کیے، ناحق جبر کے نیچے زندگی گزارنے کی ہمیں گزارنے پر مجبور رکھا، لیکن آج کے معاملے میں وہ بے قصور ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی جو عدالت میں یا پنچایت میں پیشی ہوئی ہے، ہمارے تمام تر نالج کے باوجود وہ بے گناہ ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اپنا کیس کل تک فائل نہیں کیا تھا اس کے خلاف، بالکل تو آج اس کو سائیڈ میں رکھیں۔ آج وہاں گواہی جو دینی ہے جس حد تک ہمارا نالج ہے وہاں پیش کریں۔ بالکل اور گواہی کو چھپانا بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ اس کو وقت پہ گواہی دینی چاہیے۔ اس طرح سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا اسی سے اصلاح کا ایک نیا پہلو ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی تمام تر سختیاں، ظلم، زیادتیاں میں نے یا کسی دوسرے بندے نے کی، لیکن جب وقت آیا گواہی کا تو آپ نے جس واقعے میں آپ کو گواہ طلب کیا تھا اس حد تک آپ نے میری بریت ظاہر کر دی، غلط بیانی سے نہیں، حقائق کے تحت۔
تو آپ نے مجھے اپنایا نہیں، اس کو کہتے ہیں خرید لیا۔ اب خرید لیا۔ آپ نے مجھے موقع دیا اس سوچنے کا کہ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، میں آپ کے ساتھ مسلسل زیادتیاں کرتا رہا ہوں، آپ کو زیر عتاب رکھا ہے، آپ کی زندگی کو عذاب بنائے رکھا ہے، لیکن آپ جیت گئے ہیں۔ آپ نے کردار اپنا جو ہے وہ مثبت ظاہر کیا ہے، جبکہ میرا کردار منفی تھا۔ ایک تو مجھے اصلاح کا موقع ملے گا، اور وہ عدالت میں جائے بغیر میں آپ سے معذرت خواہی بھی کروں گا، بالکل اور حتی الوسع اگر کوئی مالی معاملات تھے اور یا کسی اور طرح سے میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، پریشان کیا یا آپ کا حق مارا، میں اس کی معافی بھی مانگوں گا اور تلافی کی کوشش بھی کروں گا۔ کیوں بالکل کہ آپ کو جب موقع ملا تو آپ راستے سے ادھر ادھر نہیں ہوئے، تو آپ نے میرے لیے بڑا موقع فراہم کیا کہ میں سوچوں کہ عمر کے تقاضے دیکھیں۔ کردار جو ہے وہ عمر سے اصل میں ہوتا نہیں ہے، بالکل کہ کردار جو ہے وہ چھوٹے سے بچے کا کردار ہے، ایک بوڑھے کا کردار ہے، جوان کا کردار، اور وہی زندہ رہتا ہے، مثالیں زندہ رہ جاتی، باقی تو ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، یا پتہ نہیں مٹی بھی نصیب ہوتی ہے، یہ تو اللہ کو پتہ۔ تو یہی بات ہے کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ مقام شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ایسے ماحول میں صاف فضا میں بیٹھے۔ بالکل تو یہ محض گفتگو نہیں ہے، یہ تجدید عہد بھی ہے کہ ہمیں بہرحال راستے کا دروازہ اپنے پر بند نہیں کرنا چاہیے، اور راست گوئی سے پرہیز نہیں کرنی چاہیے، اور غلط بیانی سے اپنا دامن بچانا چاہیے، اور سیدھے راستے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مختصر ترین اور آسان ترین ہوتے ہیں، ان پہ گامزن رہنا چاہیے۔ تو آپ جیسے جوانوں سے مل کے خوشی ہوتی ہے، آپ ایک مہمیز دیتے ہیں ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں، اور جب پھر عمل دوسرا مرحلہ ہے، پہلے بندے کی فکر جب اجلی ہو جاتی ہے تو پھر عمل اجلے ہوتے ہیں، جب اس کی سوچ جو ہے وہ نکھر جاتی ہے تو اس کے سامنے منزل نکھری ہوئی ہوتی ہے کہ میں نے جانا کس طرف ہے۔ تو جب راستہ واضح ہو تو قدموں کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور جب رفتار تیز ہو جاتی ہے تو منزل قریب آ جاتی ہے، اللہ ہماری منزلیں آسان قریب قریب کرے۔ قریب۔ شکریہ۔ شکریہ۔ اچھا، آپ کے ایک چاہنے والے نے کل ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں۔ سوال بڑا معقول ہے۔ ایسا ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ ریلوے ہیڈ کوارٹر آفس میں ہوتے تھے، ملازم تھے۔ ریلوے نے پروگرام بنایا کہ ایک ایسا اسکول جو یورپین سٹائل کا ہو، اور جس میں ریلوے ملازمین کے لائق ترین بچے جو ہیں انہیں موقع دیا جائے۔ تو پھر ایک اسکول قائم ہوا، یہ جو اب ایبٹ آباد پبلک اسکول ہے، یہ پہلے تھا پاکستان ریلوے پبلک اسکول ایبٹ آباد۔ اس میں مشرقی پاکستان سے بچوں کو لیا گیا، مغربی پاکستان سے، تو یہ مشرق و مغرب اکٹھے ہوئے، لیکن وہ ٹوٹلی میرٹ تھا، اچھا، اس میں سفارش والا کوئی معیار نہیں تھا۔ جو بچے وہاں سے لیے گئے، جب ادھر 15 دن کی چھٹیاں ہوں، زیادہ چند ہفتوں کی چھٹیاں ہوں، انہیں واپس بھیجنے کے لیے اپنے تمام وسائل ریلوے اختیار کرتی تھی، انہیں بائی ایئر بھیجا جاتا تھا، اچھا، اور واپسی کا ٹکٹ بھی دیا جاتا تھا۔ جو
مغربی پاکستان والے تھے تو مغرب میں رہنے والوں کے گھروں میں میسج جاتا تھا کہ فلاں تاریخ فلاں ٹرین سے آپ کا بچہ فلاں اسٹیشن تک پہنچے گا. اچھا. آپ نے خود یا کوئی اپنا نائب جو ہے اس کو وصول کرنے کے لیے بر وقت اسٹیشن پر پہنچانا ہے یا پہنچنا ہے خود، تاکہ ہم یہ امانت آپ کے سپرد کر سکیں. اچھا، اس وقت لینڈ لائن نہیں ہوتے تھے فون؟ یہ ریلوے کی اس وقت تو بڑی اچھی سروس تھی نا. اچھا مختلف جگہوں پر جاتے تھے تو مختلف روٹس پر چونکہ ٹرینیں چلتی تھیں، پھر سٹاف ریلوے کا جو ہے وہ ان کے ساتھ جاتا تھا. مثلا چناب ایکسپریس ہے تو اس روٹ پہ الگ لے کے جاتے تھے، مین والے الگ لے کے جاتے تھے، تو پھر وہ اس اسٹیشن پہ اتارتے جاتے تھے. یہ کون سی سن کی بات ہے؟ یہ ایوب خان کے دور کی بات ہے. اچھا، 60s کی. ہاں، 58 کے بعد 60s کی ابتدا میں یہ بات اچھا ہوئی. اچھا اور پھر اس کا افتتاح ایوب خان صاحب نے کیا. اس وقت اچھا سردار بہادر خان صاحب ریلوے وزیر تعلیم تھے. اچھا اچھا اچھا. تو وہاں پر ان کی آپس میں بھائیوں کی سلو بھی کروائی. آرمی والے آئے اچھا. ساتھ، اس وقت چونکہ صدر تھے ہم، تو بڑی اچھی محفل ہوئی. ہم نے بھی بڑے قریب سے دیکھا. میں نے بھی صدر صاحب سے ہاتھ ملایا. اچھا، ہاں. ماشاء اللہ. تو کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا حال ہے جی. تو پھر کہنے کا مقصد یہ گورنمنٹ کی سرپرستی تھی. جی. اس اسکول میں کے جو پائنیئر سٹاف تھا اس میں والد صاحب شامل تھے. اچھا. اور وہ بڑی کامیابی سے چلا. ان بچوں نے بڑے ریکارڈ قائم کیے اور بڑی معیاری تعلیم تھی. تو وہ معیار کیا تھا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں سے قابل ترین اساتذہ جو تھے وہ چن کے لائے تھے. انہیں بڑی فیسلٹیز دی گئی تھیں، رہائشیں مفت تھیں اور اسی طرح سے باقی معاملات تھے، اور انہوں نے بڑی دل جمی سے کام کیا. وہ جو بچے تھے انہوں نے وارڈ میں ٹاپ کیا اور پھر بعد میں وہ بڑے افسران میں بالا بنے. ہم، لیکن جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، ہمارے جو سرکردہ لوگ تھے ریلوے کے، انہوں نے اچھا. سوچا کہ ہمارے بچے تو دھکے کھا رہے ہیں باہر، ہم، نالائق ہیں، اتنے کامیاب نہیں ہوتے ہیں اس پرسنٹیج پر جی کہ جی. ساری سیٹیں ہم کر لیں. تو جو چھوٹا طبقہ ہے، جو بھی پرسنٹیج ہے، جس کی 35 روپے 40 روپے تنخواہ ہے، اس کے 2-2.5 روپے کٹتے ہیں، تو ہماری زیادہ ہے، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا جی ریلوے بڑی خسارے میں جا رہی ہے، اچھا. یہ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو انہوں نے شور شرابہ کیا، واویلا مچایا. پھر وہ آہستہ آہستہ ریلوے نے وہ نظام تبدیل کیا. پھر وہ اسکول جو ہے وہ بند کیا. ہم، جب وہ بند کیا تو پھر ملازمین نے کہا کہ ہمیں اس کے متبادل اسکول دیں. تو اچھا. اس وقت انہوں نے مختلف شہروں میں اس کی برانچیں بنائی، راولپنڈی، لاہور، حیدرآباد، کراچی. تو ہمیں فخر حاصل ہے کہ ہم نے پاکستان ریلوے اسکول لاہور اس میں اچھا پڑھا. اچھا اچھا. اللہ کا شکر ہے. تو اس طرح والد صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے جہاں بھی گئے اپنا کام دیانتداری سے کیا، اور یہ ان کی ساکھ تھی. انہیں جو قوانین تھے ریلوے کے ان پر مکمل دسترس حاصل تھی، اور وہ ان کی امپلیمنٹیشن میں بھی پورا شوق رکھتے تھے، ذوق رکھتے تھے، اور بڑی جرأت سے اس کا دفاع کرتے تھے. جب بھی کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا تھا تو وہ پھر وہاں اپنی رائے برملا پیش کرتے تھے. بہت سے لوگ جو ادارے کے ظلم کا شکار ہوتے تھے پھر اپلیکیشنز، اپیلز کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے، اور الحمدللہ پھر ان کی سنوائی بھی ہوتی تھی.
بہرحال والد صاحب انگریزی، عربی، فارسی، اچھا، اردو تینوں زبانوں پر انہیں بڑا اچھا عروج تھا۔ پنجابی بولتے کم تھے لیکن سمجھتے مکمل تھے۔ تو ہم نے جب آنکھ کھولی تو وہ یعنی ہوش کی آنکھ کا جب کھولی تو انہیں صبح سویرے اللہ کے ہاں تو سربہ سجود پائے ہی، لیکن وہ چاشت کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اچھا، پھر وہ مختلف وظائف کرتے تھے اور اس میں کوئی رام رام والی بات ہے ہی نہیں تھی، ڈائریکٹ اللہ کے ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعائیں ہوتی تھیں۔ اور ان کا جو نظریہ تھا دعا کا، وہ صرف ہاتھ اٹھانا اور الفاظ کہنا نہیں تھا، بقول ان کے دعائیں جو ہیں وہ ہمارا ایک عہد و پیمان ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری رضا کے مطابق، ہم اہل رضا تیری رضا کے مطابق یہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں، میں زندگی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اور میں حلفاً اپنی تمام تر توانائیاں صرف کروں گا، بروئے کار لاؤں گا، تو میرا حامی و ناصر ہونا۔ اور وہ پھر عملاً اس کے لیے جد و جہد کرتے تھے اور اللہ انہیں کامیاب کرتا تھا۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا دعا کا اور مقصد ہے، جی، اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ آج تک منافقت پر مبنی ہیں۔ ہم اچھا، ادھر سے کہتے ہیں یا اللہ کشمیر کو آزاد فرما، اللہ نے تو ہمیں دے دی ہیں، توانائیاں دی ہیں، سب کچھ ہے، تو آگے بڑھو کی جب بات آتی ہے تو وہ نہیں۔ پھر جو ہی ہم دعا ختم کرتے ہیں، اچھا یہ انسان تنقید کرنا بہت آسان سمجھتا ہے، تو ہم کہا جی کشمیری بھی اصل میں ہمارے بھائی کیا ہیں، وہ ان میں بڑے عیب ہیں، پورا ناپتے نہیں ہیں، تولتے نہیں، یعنی جو ہماری خامیاں ہیں ہم نام ان کا استعمال کر کے، تو یہ بہت بڑی خامی ہے ہمارے اندر۔ بالکل، ہم جب کسی کا بھی ذکر کریں، کسی قوم کا، کسی گروہ کا، کسی جماعت کا، تو ہم بطور انسان لیں، اور جب ہم وہ پہلے والی اینک اتاریں گے تو اگر کوئی غلط کاری کر رہا ہے تو میری طرح کر رہا ہے، بالکل، کہ ویسے آج نہیں تو کل میں نے کم تولا ہوگا۔ بالکل، اچھا تولنا ترازو پر ہی نہیں ہوتا، اچھا، ہاں تولنا وہ ہے کہ جب میں نے کسی کے بارے میں، چچا کے بارے میں، ماموں کے بارے میں، مولدار کے بارے میں اب رائے کا اظہار کرنا ہے، تو اس کی تمام تر خوبیاں تو میرے سامنے ہیں، لیکن کل جاتے ہوئے اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اپنی روایت سے ہٹ کے، ہو سکتا ہے وہ کسی سوچ میں غلطاں ہو، پیچاں ہو اپنے، تو میں نے بھی اسے نہیں بلایا، میں بلا لیتا، تو اب مجھے وہ غصہ ہے، شیطانی غصہ جو ہم اپنے، تو میں اس کے جناب علی سارے جو خوبیاں ہیں وہ میری نگاہ میں خامیاں بن گئی، جہاں بولنے کا حق ہے اس کی جو اچھائیاں بیان کرنی ہے میں نہیں کرتا ہوں، تو یہ اسی لیے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تو اسی حسد سے پناہ مانگی گئی۔ تو ہم وہی نقصان نہیں ہوتا جو ہم کسی کو بندوق سے، کسی لاٹھی سے پہنچاتے ہیں، کسی ضرب سے، ظاہری ضرب سے، یہ بھی بددیانتی ہے۔ اچھا میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، جی فرمائیں، کہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ اس کی ساری خوبیاں خامیاں بن جاتی ہیں صرف ایک سلام نہ کرنے کی وجہ سے، یا ایک چھوٹی سی کوتاہی کہہ لیں اس کی وجہ سے؟ یہ جب کوئی تہوار وغیرہ آتا ہے نا، جی، تو پھر اینکیں ویسے بھی بکتی رہتی ہیں لیکن اس وقت عام ہو جاتی ہیں، جی، تو آپ دیکھتے ہیں بچے نے، ایک نے کالی پہنی ہوئی ہے، ایک نے لال شیشوں والی پلاسٹک والی پہنی ہوئی ہے، جی، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی خیال آتا ہے تو وہ اینک پہن لیتے ہیں، ایسا ہی ہے، تو اگر اس کے شیشے جو ہیں وہ حد سے وہ سرخ ہیں تو آپ کو سب کچھ سرخ نظر آئے گا، اچھا، اگر وہ سبز ہیں تو سبز نظر آنے شروع ہو گئے۔
اب وہ جو درخت بالکل سوکھے ہوئے تھے وہ بھی آپ کو سبز نظر آ رہے اچھا وہ خامیوں والا جو ہے نا اینک پہن لیتے ہیں خامیوں والی، اور ہیں. جس بس سے ہمیں یہ بات ہے. سب کچھ خامیاں نظر آنے ہاں لگ جی، جاتی ہم ہیں. جب تعصب کی اینک چڑھا لیتے ہیں جی 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 تو ہمیں ہر بندہ جو ہے وہ سر تا پا بس وہ خسارے میں ہی نظر آتا ہے، عیوب کا مرقع نظر آتا ہے، ہمیں اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی. اور ساری خوبیاں اس کی خامیوں میں بدل ہاں، جاتی ہیں. اور جو ہمارے معاشرے کا رویہ ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں. مجھے ایک کرنل صاحب ملے، ابھی ملتے ہیں مثال کے طور پر، اور وہ عمر رسیدہ ہیں اور حاضر سروس ہیں. مجھے اچانک خیال آتا ہے یار میرا بچہ جو ہے نا اب وہ ایف ایس سی میں ہے تو اس کو میں فوج میں بھیجوں گا، تو یار ان سے میں کچھ کوشش کرواؤں گا، جی سفارش کرواؤں ایسا گا، ہوتا ہے ہیلپ لینے کی کوشش کروں گا. بالکل. اب میں نے ایک دم میرا رویہ ان کے ساتھ بدل گیا، میں نے حق اور راست چھوڑ کر تھوڑا چاپلوسی شروع کر دی. جی اس نے مجھے اندھا کر دیا، ایسا ہی ہے. اس لیے کہ جب وہ میرا بچہ ٹیسٹ دینے جائے گا تب تک یہ پتہ نہیں 6 سال پہلے ریٹائر ہو چکے ایسا ہوں. ہی ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آئی؟ آگے ہے بالکل. تو یہ اب میں نے کیا حرکت کی ہے کہ یہ میں نے اپنی خواہشوں کا جو مرقع تھا اس اینک سے انہیں دیکھا جی کہ جی میں بچے کو ایسے فوج میں بھیجوں گا ان کے جی. ذریعے بس، ورنہ میں اگر ویسے ان کی خوبیاں تلاش کرتا تو مجھے اور زیادہ ملتی، ان کی اچھی باتیں سننے کا موقع ملتا. تو میں اگر وہ چاپلوسی والی خوش آمدانہ گفتگو کر کے تو انہیں نہ بھٹکاتا، ان کا وقت ضائع نہ کرتا، وہ میرے لیے اور ان کے لیے دونوں کے لیے زیادہ بہتر. ایسا ہی ہے. بس یہی بات ہے کہ ہم اپنے مقاصد کی مفادات کی اینکیں چڑھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں جو بندہ بھی اس میں فٹ نہیں آتا، جس نے کسی بات سے انکار کر دیا ہے، خواہ وہ قانونی پہلو ہے یا انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس نے کہا ہے، اس کے بعد ہماری وہ تقریریں عدل و انصاف کو عام کرو، شرافت کو دیانت کو عام کرو اور پورا تولو پورا ناپو، وہ ساری عملاً میں نے زیرو کر دی ہیں. جی جی جی. لیکن جب یہاں کہیں مجھے سر ممبر بٹھائیں گے اس کے بعد میرا جھومنا جھامنا اچھلنا پہلو بدلنا وہ قابل دید ہوگا. جی جی. لیکن جس نے میرے ایسے کریکٹر کے پہلو دیکھ لیے اس کے لیے میری حیثیت ایک عام تن کے سوکھے ہوئے کی سے کم تر ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری دعائیں بھی منافقت پر مبنی ہوتی ہیں. تو یہ بات ہے، اس لیے کشمیر آزاد نہیں ہو رہا، جی ہم جی نے اس کا نام آزاد کشمیر رکھ لیا. پھر ایک اور بات ہے، ہمارے ترازو جو ہیں اس کو جب تولنے کا وقت آتا ہے، اچھا ہم نے ایک کے اوپر ایک رکھا ہوا ہے، تول چیک کرنے والا، ناپ چیک کرنے والا. بالکل. ہمیں پتہ ہے جب فیکٹری سے ہی وہ کم ناپ کے دے رہا ہے، کم تول کے دے رہا ہے اور پیسے میرے گھر میں آ گئے ہیں، تو پھر آپ میرے عزیز ہیں، دوسرا کوئی عزیز ہے، میں نے اسی کو ٹیم میں بھی شامل کر لیا، وہ بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے تنخواہیں لے رہے ہیں. تو ہم وقتی طور پر 6-7 بندوں کی تنخواہوں سے میں نے قسطوں پہ گاڑی لے لی، آگے قسط دیتا رہوں گا، دوسرے کو دلوا دی. بظاہر ہمارا وہ چکا چوندھ روشنیاں شروع ہو گئی ہیں، لیکن یہی بے ضمیری جو ہے ہمیں فقیری پہ مائل کرتی ہے، جو ہمیں کسی بھی خوبی سے خالی کر دیتی ہے. ہمارا دامن خالی ہوتا ہے، اخلاقیات زیرو ہو جاتی ہیں، اور خالی تقریریں جو ہیں ان پہ بڑا پیارا کہیں تو صادق آتا ہے، تھوتھا چنا باجے گھنا. کیا مطلب؟ یہ جو چنا ہوتا ہے نا، باقی تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، جی جی. ایک آدھ جو ہوتا ہے اس میں پورا اس کی نشو و نما نہیں ہوتی، اس کا دانہ چھوٹا رہ جاتا ہے، اچھا. اور غلاف جو ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. جی تو وہ اس میں سے کھنکنے کی آواز آتی جی ہے. جی جی. تو اس کو کہتے ہیں تھوتھا چنا باجے گنا. تو ہم جو ہیں
اپنی خامیوں کے ساتھ یا بلند بانگ دعوے کرتے ہیں تو سامعین و ناظرین تو مغز بیدار ہوتے ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، تو وہ پھر ہماری کیفیت پہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، ظاہراً اخلاقاً وہ نہ کر سکیں، دل میں ہنس رہے ہوتے ہیں۔ جی تو یہ بات ہے، ہمیں اصلاح نفس کی ضرورت ہے۔ کشمیر ایسے آزاد نہیں ہوگا، پہلے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو آزادی دینی ہوگی، جی اور جہاں لمیٹیشن کی ضرورت ہے لمیٹڈ کرنا ہوگا، اور جہاں ہمارے قدم نہیں بڑھنے چاہیے وہاں سے روک لینا ہوگا، اور جہاں بڑھنے چاہیے وہاں ہمیں لگام کھینچنی نہیں چاہیے، اس طرف تیزی سے بڑھنا ہوگا، تب جا کر انقلاب آتے ہیں۔ جی ہاں، ورنہ یہ جو بندوقیں ہیں عوام کے پیسوں کی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے، اور وہ گولیاں عوام پر برساتی ہیں۔ بالکل بالکل۔ لیکن اگر ہمارا قبلہ واقعی درست ہو تو ان بندوقوں کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آتی، ہماری بات میں وزن ہوتا ہے، اور ہم اپنی بات انصاف کے تقاضوں پر، انصاف کے ترازو پر رکھتے ہیں، وزنی معلوم ہوتی ہے، اور زمانہ کہتا ہے واقعی اب ماننی پڑے گی، اور مان لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، سب قومیں ہماری طرح بہری گونگی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ضرور لیں۔ تو اچھا، ایک سوال ہے، جی یہ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کی وضاحت کر دیں۔ لفظی ترجمہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف ان پر طاری نہیں ہوتا، وہ کسی حزن و ملال کا شکار نہیں ہوتے، کبھی وہ غمزدہ نہیں ہوتے، کبھی وہ فکر مند نہیں ہوتے۔ یہ ایک آسان سا لفظی ترجمہ ہے، لیکن اگر میں اسی کو اپنا لوں اور یہی پڑھنا شروع کر دوں ایک تسبیح لے کے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا ان اولیاء، تو میں اس کی جو پیغام ہے، اس کی روح کو سمجھ نہیں پائیں گے، آیت کی نفی بھی کر رہا ہوں، اور اس کی معنوں کو اپنی نادانی کی وجہ سے مسخ کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کا سمپلی معنی یہ ہے کہ آپ اور میں کسی سے جھگڑ گئے، ہمارا جھگڑا میرا ہوا یا آپ کا، لیکن ہم ایک پارٹی تھے، ہم اس کے خلاف ہو گئے، اب ہم نے لڑائی کی ٹھان، ادھر جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے زبانی گالم گلوچ سنی یا سنائی یا ہاتھا پائی جو کر سکتے تھے کی، یا وہاں تک نوبت زیادہ آگے نہیں گئی، لوگوں نے چھڑا دیا۔ اب وہ جو شیطانی کارخانہ ہے ہمارے اندر، جی، وہ سرگرم ہو گیا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے یہ غلطی کی تو صورتحال یہاں پہنچی، ہم نے یہ غلط سٹیٹمنٹ دیا تو اگلا بھڑکا، ہم نے یہ دیا سلائی ذرا سی۔ اکثر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، بچہ پکڑا گیا، اس نے بھوسے کا ڈھیر تھا، محلے داروں نے دروازے کے سامنے اپنا کھیت میں لگایا ہوا تھا، بچہ گیا، اس نے آگ لگا دی، جی، ان کا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اب اس کو بلایا گیا بچے کو، تو پیرنٹس بھی ہیں، جرگہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو پیرنٹس نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں، ہم یہ تلافی کریں گے، لیکن بچے کو انہوں نے کہا بلاؤ تو صحیح، تو بچہ آیا، تو انہوں نے کہا تم نے آگ لگائی ہے؟ کہتا ہے جی چاچا اللہ دی قسم ہے، یعنی چچا خدا کی قسم، میں ایک ہی تیلی لائی ہے، میں نے تو ایک ہی تیلی جلائی ہے، گاڑا آپ ہی سڑ گیا، بھوسے کا ڈھیر جو ہے وہ خود بخود جل گیا۔
یہ اپنی جگہ پر حقائق جو ہے جی ہم اس کو توڑ مروڑ دیا. اب ہم وہ جو ہماری غلطی تھی، جو ہمارے اندر شر پسندی، اب ہم انتقام جھوٹا جو ہے اس کو لینے پہ تل گئے. چلو جی، ہم بھائی اصلاح پسند تھے، مسلمین کی اولاد تھے جی، جی کبھی ہم نے لڑائی لڑی نہیں، پر لیکن آج شیطان نے ہمیں پورا اپنا بنا دیا. کہتا ہے آپ میرے شاگرد بھی نہیں، آپ میرے ساتھی بھی نہیں، آپ میرے سردار ہیں. ادھر بھی سردار ہیں، ادھر بھی سردار ہیں. آگے ہو جی، عزت کا سوال ہے، جی سادات کا. جی ایسا ہی ہے. اس کی یہ ضرورت. اب ہم اس کا انتقام جان خدا نہ خواستہ ہم اس بناتے ہیں کہ اس کو ہم نے جان سے مار دیں. ابھی تک ہم پرسکون تھے نا، اب اس کو جان سے کیسے مارنا ہے. اب ایک بھوت ہم پہ سوار ہو گیا. اب ہم اولیاء اللہ نہیں رہے. بالکل. ابھی تک کیا تھا؟ ہم اللہ کے بندوں میں تھے، ہم پر کوئی حزن و ملال نہیں تھا. اب ہم نے شیطانی کارگزاری کے لیے اپنے اوپر بھوت جو سوار کیا ہے. اب کیا ہوا جی؟ اچھا، پھر میں کہتا ہوں عبدالسلام ایسے کرتے ہیں کہ یار وہ باڑہ میں کہتے ہیں کہ ادھر سے پستول وغیرہ ملتا ہے، کوئی ایسی اچھی سی چیز لائے نا تو ہم اپنی کارگزاری کریں. اب جناب علی آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں. اب جی جی بات چیت چل رہی ہے، ہم لے آئے ہیں. پھر جناب علی ہم نے اس طرح کے جوتے پہنے ہیں بڑے اونچے اونچے، تاکہ وہ اس کو جوتوں کے نیچے اندر چھپا کے لائیں. یہ کرے سارا سیٹ اپ ہو گیا. پھر ہم اٹک پہنچے ہیں اور وہاں پر چیکنگ شروع ہے. ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن ہم سمجھ گئے، ہم نے یہ خیال کیا ہے، گمان کیا ہے کہ بس ان کو پتہ چل گیا. جی. اب کیا کیفیت ہوگی؟ آپ ہم کہتے دوسری ہیں گاڑی میں الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آپ اس کا ورد شروع کر دیں گے. نہیں، نہیں؟ ورد شروع کرنے سے نہیں ہوگا. حالت اچھا. کیا ہوگی؟ آپ دوسری گاڑی میں اگلی گاڑی میں ہوں، لیکن دونوں روک لیے تو ہم کہیں گے ہائے دونوں کو روکا ہے، مخبری ہو گئی ہے. جی اب پسینے چھوٹ گئے ہیں. دائیں والے بھی صحیح بیٹھے ہیں، بائیں والے بھی صحیح بیٹھے ہیں. اور یوں ہی پولیس والا گاڑی روکتا ہے، دروازہ کھولتا ہے تو آپ پچھلی گاڑی میں پسینے میں شرابور ہیں، میں اگلی میں شرابور ہوں، باقی سارے اطمینان سے بیٹھے ہوں. جی تو وہ فوراً گیس لگا لے گا. اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ پستول لائے ہیں، کیا ہے. دیکھنے میں ہم بڑے شریف آدمی نظر جی آ رہے تھے، لیکن یہ جو ہماری حیرت قضائی بنی ہے، یہ جو صورت حالات بن گئی ہے، جو ہم نے غلط کاری کا سوچا ہے، اس کی جو بدعملیاں ہیں، جو اس کے آگے نتائج ہیں، انہوں نے ہمیں گھیر لیا. جی کہ شاید ایسے ہماری مخبری اب ہم پکڑے گئے. جی ابھی جی پکڑے نہیں گئے. ان کے وہم و ہماری حیات قضائی جو ہے، ہنسنے والی حالت، جی 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 یہ سارے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا. وہ کہتے ہیں بزرگوں ذرا باہر آئیں، صوفی صاحب باہر آئیں. آپ کو جی جی پچھلی گاڑی سے جب میں نے دیکھا کہ عبدالسلام کو بھی ادھر سے اتار لیا اور مجھے اگلی گاڑی میں سے اتار لیا، بس پھر تو ہمیں فرشتے ہی چھوڑ گئے. بالکل. اب وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اب ہم پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تصویر ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمارا کیفیت جو ہے اللہ نے چھوڑ دیا ہمارا ساتھ پریکٹیکلی. جی 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 تو اب ہم اس کی سزا تو ہم نے بھگتنی. ایسا ہی ہے. تو ہم پیش ہو گئے، پکڑے گئے. جی 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 اب اخبارات میں آ رہا ہے، دوسری جگہ آ رہا ہے، تیسری جگہ آ رہا ہے. تو پھر وہ ہم اللہ کے دوست تو پہلے ہی نہیں رہے تھے جب ایسا ہم نے ہی یہ سوچ. اس لیے جو تھا اس کا سٹیٹمنٹ کہ میرے بندے جو ہیں ان پر کوئی حزن و ملال طاری نہیں رہتا، تو وہ ادھر جرگے میں سے اٹھ کے آ گئے. تو بعد میں شیطانیت ان پہ غالب آ گئی تو وہ وہاں سے اٹھ گئے. تو ورنہ عمل ختم ہو گیا تھا. جرگے میں جو بات ہو گئی، معافی تلافی ہو گئی، تو ہم نے خواہ اپنا راستی کا رستہ چھوڑا تو بٹکے. تو پھر اس کے بعد لیکن ہمارا موقف کیا ہو؟ اب ہم یار یہ وظیفوں میں بھی کچھ نہیں ہوتا. اچھا جی. اچھا جی. تو اس طرح سے ہم بھٹک جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وظیفہ نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہدایت ایک بار ہم نے پڑھ لی تو ہمیں وہ عالم بے خوفی میں داخل ہونے کے لیے
गेट वे मिल गया कि जी आप जब तक रास्ते पर रहेंगे तो वो आप अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे। आपको उस फील्ड का कोई गम और फिक्र नहीं होगा कि आपको बिला वजह कोई किसी की जगह लटका देगा। यानी रास्ते पर होना हाँ लाजमी है। हाँ, तो ये अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, तभी एक शर्त है दूसरे के साथ, अल्लाह के दोस्त जो हैं वो झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल ऐसा ही अल्लाह है। के दोस्त किसी का माल नहीं उचकते हैं, बिल्कुल वो कम तोलते नहीं, ना डंडी मारते हैं, ना वो इसकी वो फेवर करते हैं। बिल्कुल वो हलल अलल ऐलान अपनी हर बात में कहते हैं कि अल्लाह का इरशाद है पूरा तोलो पूरा नापो। अब अगर उसने दुकान 80 के करां जी पिछों ही काटा है तो आप वो काम छोड़ दें ना। बिल्कुल ज़रूर आपने पिछों काटा है तो आपने भी आगे उतना ही देना है। ऊपर लिखा हुआ है 1 किलो और उसमें से चाहे 1 ग्राम कम है, लिफाफे समेत भी ग्राम नहीं बनते, मतलब पूरा नहीं है, 1 ग्राम कम है, तो फिर वो सोचने की बातें। तो हम उस पर जब समझौता कर लेते हैं तो हम गलत कारी पर समझौता कर लेते हैं, तो फिर हम औलिया अल्लाह नहीं रहते। और फिर जो छोटी छोटी ज़रबें हम लगाते हैं तो इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। हमारा ईमान जो है ना, ये हर कदम पर एक झटका खाता है। यहाँ से कम लिया, खामोश हो गए, वहाँ कम बेचा खामोशी से, तो वो दूसरा झटका हो गया। फिर हमने सोचा हाँ, इस कारोबार में खामोश रह के बेचने से देखें 8 आने 1 रुपया मुनाफा हो गया, ये तीसरी उस पे खामोशी होगी। तो गलतकारी के साथ हमने समझौता कर लिया। जो अल्लाह ने हमें बिनाई दी थी, दयानत दी थी, जो उसने हमें का रास्ता दिखाया था, हमने खुद उससे मुंह मोड़ लिया। अच्छा, ये कम लेने पर भी ईमान झटका खाता है? अगर है कहीं तो वो ज़रूर झटका खाता है। अच्छा, अगर है ईमान है तो है क्या वो ईमान क्या, ज़मीर जो है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत सलीम लेकर पैदा होता है। उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं। तो चूँकि सबसे पहले मुआशरे का जो रुकन बनता है वो ख़ानदान का रुकन बनता है, तो मकसद इसका यही है मफ़हूम कि मुआशरा उसको जिस डगर पे चला देता है वो बन जाता है। बेसिकली जब पैदा होता है इंसान तो अल्लाह की फितरत पे पैदा होता है, हक गो होता है, रास्तबाज होता है, अच्छी बातें उसे अच्छी लगती हैं। इसी तरह से वो नाप तोल की किसी से पूछें तो वो क्या कहेगा कि जी आप कैसा नाप लेना, तो वो कहेगा जी ना मुझे लालच नहीं है ज़्यादा लेने की, बस मुझे पूरा तोल के दे दें। और यही इस्लाम कहता है। वो ये नहीं कहता कि आप झुकते हुए तराजू से, ना, कहते पूरा तोलें। क्यों? कि उससे हमारे मफादात भी अजीज़ हैं। 1 ग्राम सोना जो है जब आप उसका रेट लगाते हैं तो आपको पता चलता है। बिल्कुल तो इसी तरह से हम हर चीज़ को जब तोलें तो सोना समझ के तोलें, तो फिर हमें समझ आएगी कि अगर हमने 1 ग्राम कम दिया तो हमने सोना बेचते हुए 1 ग्राम कम दिया। हमारे लिए तराजू जो है वो तोलने का है, उस पे हम रेत भी तोलें तो इसी तरह तोलें अगर तोल के बेचनी है। तो यही वजह है हम औलिया नहीं रहते। जी 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 जी। पढ़ने से नहीं होता। ये जैसे तोता है, उसको आप जितनी बातें समझा दें जी उतनी वो रट लेता है। सही। ऐसा है कि हमें बहरहाल, खा हम तुर्की में रहते हैं, खा हम अमेरिका में रहते हैं, खा किसी जगह रहते हैं, अच्छा ये है कि जो अमल भी हम करते हैं उसका हिसाब हमारे ज़मीर पे भी बोझ भी रहता है, खुशी का कैफियत भी रहती है, और अल्लाह के यहाँ भी नोट है। बस वो जो हम कहते हैं ना, बार बार हमारा ज़मीर कहता है जिंद देखा फलां ने देखा, ये अल्लाह ने एक निज़ाम रखा हुआ है। हमारा ज़मीर मुलामत कर रहा होता है तो हम देखते लोगों को हैं
وہ اندر سے آواز دے رہا ہوتا ہے کیا کر رہے، تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اچھا اس نے نہیں دیکھا، اس نے نہیں دیکھا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر ہم تسبیح لے کے لا الہ الا اللہ، لا الہ، میرا بچہ تو ایک بار تسبیح کڑیا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول، تو یہ میں لا الہ الا اللہ کی تو میں پیروی نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کی، یہ تو شیطان کی ہے، کم توڑ رہا ہوں، کم ناپ رہا ہوں، دوسروں کے حقوق جو ہیں غصب کر رہا ہوں، اس کو سمجھ نہیں آئی، غلطی ہو سکتی، وہ جو قابل اصلاح ہے، قابل معافی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھ سے چینج مانگا، میں نے زیادہ دے دیا یا کم دے دیا، آپ نے چیک کیا تو یہاں سے چلے گئے، اب زیادہ ہے، ضمیر آپ کا آپ کے ساتھ ہے، میں تو مطمئن ہوں، لیکن میں نے زیادہ دے دیا، اور اگر کم دیا ہے تو مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں نے سمجھا ہے کہ میں نے پورا دیا، یہاں سے ہم متفق، آپ چلے گئے کم، تو اب میرا ضمیر ہے، آپ واپس آتے ہیں کہتے ہیں جی کم ہے، تو مجھے یقین کرنا چاہیے، اور اگر آپ نے زیادہ چلا گیا تو مجھے تو نہیں پتا، آپ کا ضمیر ہے، آپ واپس کریں گے، یہ اللہ نے ہر جگہ چھوڑا ہوا ہے بندے۔ اچھا، دو خیال آپ کو آئیں گے جب بھی، مجھے بھی، ہر انسان کو آتا ہے، جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمارا دو مشیر کہہ لیں، دو خیال ہمیں آتے ہیں کہ یار دیکھیں نا 500 کا نوٹ رستے میں سے ملا ہے، اس کے جیب سے گرا ہے، وہ جو آگے جا رہا ہے میں نے دیکھا ہے، اب ضمیر کہتا 500 روپے نا شاہ صاحب دبا لو، تو میں نہیں بولتا، لیکن اندر سے بڑی زبردست آواز آتی ہے، شاہ صاحب کچھ شرم کریں، دور چلا جائے گا، اس کو بتائیں پیسے گر گئے۔ جی یہ دو فرشتے ہیں ایسا ہی ہے۔ جنہوں نے مجھے، دونوں نے اپنا مشورہ دے دیا، تو فرشتوں سے باز پرس نہیں ہوگی، باز پرس مجھ سے ہوگی کہ میں نے اس کی بات مانی یا نہیں، دے دو والی، یا میں نے مانی، اس نے زبردستی تو نہیں، اس نے تو مشورہ بالکل۔ دے دیا شاہ صاحب جیب پاس، لیکن جب میں نے ڈال لیا جیب میں تو میں مجرم ہو گیا، اور اگر میں نے اس کو آواز دے کے واپس کر دیا ہے تو میں خلاصی پا گیا، بالکل ورنہ ضمیر تو مجھے نہیں چھوڑے گا، ایسا ہی۔ ہر وقت ملامت کرے گا، شاہ صاحب آپ نے گدھا نہ ہونے کے باوجود لیڈ کر دی ہے، آپ نے اپنے کریکٹر کو زیرو کر دیا، ایسا ہی ہے، بس یہ بالکل بات، ایسا ہی ہے۔ اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اب ہم پیغامات پڑھیں گے جو آپ کے چاہنے والوں نے کمنٹس کی صورت میں دیے یا مختلف صورتوں میں بالکل صحیح، پیغامات دیے۔ درست، آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی نشست کو بہت پسند کیا، شکریہ، آپ کے کلام کو بہت پسند کیا، شکریہ، انہوں نے آپ کے کلام کو پسند کرنے کا مختلف طریقوں سے اظہار کیا، لائکس کی صورت میں، کمنٹس کی صورت میں۔ درست۔ اچھا، یہ ایک پوسٹ کی تھی جس کے اوپر ہم نے لکھا تھا، ایک شعر لکھا تھا آپ کا، سلسلے محبت کے روک لیتے ہیں، روٹ کر بھی وہ صبغت دور جا نہیں سکتے، روٹ کر بھی وہ صبغت دور جا نہیں سکتے۔ تو اس کے نیچے سیدہ رقیہ زہرا نے لکھا، واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، گڈ۔ اچھا، جو غزل تھی لو ان کا بھرم رکھ لیتے ہیں، تو یہاں پہ سمیرہ سید لکھتی ہیں ماشاء اللہ سر جی، اور اسی کے نیچے سیدہ رقیہ زہرا نے لکھا زبردست۔ بات یہ ہے کہ یہ اس لیے کلام پسند نہیں کیا گیا انہوں نے، ابھی آپ سے کہا تھا نا لا خوف علیہم ولا ہم جی یحزنون، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ اس لیے انہوں نے نہیں کیا کہ اس میں کچھ ہمارا تعلق تھا، یہ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق اچھی رائے دی ہے، اور بالکل۔ یہی میرے جاننے والوں کا کمال ہے کہ وہ جو کہتے ہیں تہہ دل سے کہتے ہیں، اور اس سے مجھے مہمیز ملتی ہے کہ میرے چاہنے والے جو ہیں وہ انصاف پسندی سے خوب کہہ رہے ہیں۔ جب آپ کلام کہتے ہیں نا تو کبھی کبھی ایسا احساس ہوتا ہے، کبھی نہیں بلکہ اکثر ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ کلام آپ ہمارے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں، جو پڑھنے والا ہے اس کو لگتا ہے کہ آپ اس کے حالات بیان کریں۔ یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کیونکہ آگے ایک صاحب لکھتے ہیں عبد الباسط کاظمی، اچھا انہوں نے آپ کا شعر لکھا ہے،
खोजी हैं तो मुझको ढूंढ रहे, कुत्ते मेरी खुशबू सूंघ रहे, हाँ। मुझे घर से निकालने वाले अब क्यों मेरी तमन्ना करते हैं। हाँ, तो वो ऐसे है। आगे लिखते हैं जी। सो डीप। अच्छा, बस तो अर्ज़ किया कि खोजी हैं तो मुझको ढूंढ रहे, कुत्ते हैं तो खुशबू सूंघ रहे, मुझे घर से निकालने वाले क्यों अब मेरी तमन्ना करते हैं। तो ये हमारी कैफियत है, हम फौरी फैसले करते हैं, अगले को महफिल से उठा देते हैं, जी, घर से निकाल देते हैं, उसके साथ बाइकाट का तर्ज अमल शुरू कर देते हैं, उसको मोहल्ले से जाने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन फिर हमें अपनी गलती का एहसास होता है, या हम शिद्दत से किसी मौके पर उसकी साफ गोई का, उसकी बहादुरी का और जिरगे में उसके दबंग हक परस्त स्टेटमेंट का जब याद करते हैं, उसे उसकी कमी महसूस करते हैं, तो फिर हम उसकी तलाश शुरू करते हैं कि यार वो होता तो आज बोलता, हम खामोश रह गए, मुखालिफों ने हमें दबाया है और हमें पता है नाहक दबाया है, हमें तो कमी वो का एहसास होता तो हमारी नहीं हक की तर्जुमानी करता। जी, जी। आज दबंग तौर पर वो अलल ऐलान हक का साथ देता, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे मौक़िफ़ को सराहता। तो घर से निकालने वाले अब पछता रहे हैं, अब ढूंढ रहे हैं, कुत्ते भी खुशबू सूंघ रहे हैं। तो ये भी कैफियत हमें आए दिन अपनी ज़िंदगी में मिलती है कि हम फ़ौरन एक आदमी की किसी बात मामूली से नाराज़ होकर हम उसकी तमाम खूबियों से अपने आप को महरूम कर देते हैं। लेकिन फितरत का अमल ये है कि वो हक परस्त है, फितरत जो है, तो फिर हमें उसकी कमी महफिल में महसूस होती है, उसका तबस्सुम जो है वो, उसका मामलात पे मिट्टी पाओ वाला अंदाज़, फिर सुलह सफाई करवा देना, मामलात को ज़्यादा दूर न जाने देना, हमें ज़्यादा ख़राब होने से बचा लेने वाला जो उसका कैरेक्टर है। असल में हम किसी भी इंसान से उसके हुस्न की वजह से प्यार नहीं करते, उसके कैरेक्टर से प्यार करते। जी, बिल्कुल। और यही कमाल है, जो कैरेक्टर से प्यार करते हैं वो कामयाब होते हैं, और जो शक्ल सूरत से प्यार करते हैं वो नाकाम व नामुराद होते हैं। इसलिए कि शक्ल जो है वो किसी भी वक्त अपना बेस बदल सकती है, साथी तौर पर चेहरा मसख हो जाता है, इंसानियत जो है वो ज़िंदा रहती है, और फिर रहता है। तो अगर हम चेहरों पे मर मिटने वाले हैं तो हम खाली हाथ हो जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। हम आगे देखते हैं। तो ये शबीर अहमद लिखते हैं, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। जज़ाकल्लाह। ये है वो सौगात, नेक जज्बात, नेक तमन्नाओं का इजहार, ये बहुत बड़ी सौगात है, और इसी के बलबूते पर हम चलते फिरते रहते हैं। जी, बिल्कुल। आगे है, अच्छा, सैयदा रुक़ैया ज़हरा दोबारा लिखती हैं, माशाअल्लाह, क्या खूब शाहिर और क्या खूब शायरी, अल्लाह सलामत रखे, मज़ीद कलाम भी सुनने की ख्वाहिश है। चलें, वो तो फरमाइश पूरी हो गई, अब नई गज़ल उनके पास पहुंच जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, नई गज़ल पहुंच जाएगी अब। उन्होंने सराहा, उनका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये इनको बहुत खुशी हुई, एक साहब लिखते हैं, इन्होंने लिखा है, माशाअल्लाह, देर आयद दुरुस्त आयद। सही लिखा। तो आज की नशिस्त हम ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह फिर जल्द ही नेक्स्ट नशिस्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।